इंशाल्लाह आज हम नमाज के बाद की दुआ में दुआ नंबर 2 करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सख़ीमत क़ल्बी आमीन सुम आमीन। सबसे पहले नमाज की अहमियत के बारे में एक हदीस, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हदीस है ये। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हर नमाज का वक्त शुरू होता है तो एक मुनादी करने वाले को भेजा जाता है। वो कहता है, ए आदम के बेटो, उठो और उस आग को बुझाओ जो तुमने अपने नफ्सों के लिए जलाई है। तो वो खड़े होते हैं और वुदू करते हैं तो उनकी आंखों से उनके गुनाह झड़ जाते हैं, और जब वो नमाज पढ़ते हैं तो इस और साबका नमाज के दरमियानी वक्फे में होने वाले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। फिर वो लोग उस दरमियानी वक्फे में गुनाह करके आग जलाते हैं। जैसे ही पहली ज़ोहर की नमाज का वक्त होता है तो ऐलान किया जाता है, ए बनी आदम, उठो और उस आग को बुझाओ जो तुमने अपने नफ्सों के लिए जलाई है। वो खड़े होते हैं, वुदू करते हैं और नमाज पढ़ते हैं तो इस नमाज और साबका नमाज के दरमियान होने वाले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। जब असर की नमाज का वक्त होता है तो इसी तरह होता है। जब मगरिब का वक्त होता है तो यही मामला पेश आता है, और जब इशा का वक्त होता है तो इसी तरह होता है। जब लोग सोते हैं तो वो बख्शे हुए होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ लोग भलाई की हालत में रात गुजारने वाले हैं और बाज़ शर में लुथड़ कर। अब देखें, ये हदीस जो है अल्लाह सुब्हान तआला की कितनी बड़ी रहमत और कितनी बड़ा फजल है हम सब पर, कि अल्लाह ताला हमें दिन में 5 दफ़ा मौका देते हैं कि हमने जो भी गुनाह किए, जो गलतियाँ, जो कमी कोताही की, जो सुस्ती की, अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देते हैं। यानी हर नमाज जो है ना, उसके लिए वुदू करना, वो भी आपके गुनाहों को झाड़ता है। आपके गुनाह बख्शे जाते हैं, गुनाह धुलते हैं आपके। फिर जब आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज आपको पाक साफ कर देती है, क्योंकि वही जैसे हमने पारा 21 में पढ़ा था ना कि नमाज जो है बुराई और फहाशी से रोकने वाली है। तो वो यही होता है कि हर दफ़ा इंसान नमाज पढ़ता है और फिर एहसास होता है, फिर इस्तग़फ़ार करता है और फिर अपने आप को पाक साफ करता है। लेकिन चूँकि शैतान हर वक्त साथ ही होता है, तो कभी ज़बान फिसल जाती है, कभी हम खुद फिसल जाते हैं, कभी हम लेज़ी हो जाते हैं, कभी कुछ और इंटेंशनली एंड इंटेंशनली हमसे गुनाह होते जाते हैं। तो और फिर आप देखिए, आखिरी जो जुमला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि बाज़ लोग भलाई की हालत में रात गुजारने वाले। ये भलाई वाले कौन है? कि जो 5 नमाजें पढ़ते हैं और अपने आप को साथ साथ पाक साफ कर लेते हैं। और शर में लुथड़े लोग कौन है? जो ना नमाज का ख्याल है और ना उसकी पाबंदी का और ना उसको सही तरह अदा करने का। और फिर आप देखें कि नींद जो है वो मौत की बहन होती है ना। किसी को नहीं पता होता कि वो आज रात को सोया है तो कल उठेगा भी। तो अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी नमाजों का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और जो खैर और बरकतें और भलाइयाँ इन नमाजों से हम समेटते हैं, अल्लाह ताला उनको समेटने की तौफीक अता फरमाए और नमाजों की हिफाजत की तौफीक दे। आमीन सुम आमीन। आज इंशाल्लाह हमारी जो दुआ है बहुत ही प्यारी खूबसूरत दुआ है शुक्रगुजारी की। रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। ऐ मेरे रब, अपना जिक्र, शुक्र और बेहतरीन इबादत करने में मेरी मदद फरमा। ये सुनन नसाई की रिवायत है। सैयदना मुआज़ बिन जबल रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ ए मुआज़। मैंने कहा, मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता हूँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नमाज के आखिर में ये कहा करो, रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक।
یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اس حدیث میں جو ایک بہت پیاری بات ہے وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ رضی اللہ عنہ سے محبت تھی، انہوں نے اس محبت کا اظہار بھی کیا، اور پھر معاذ رضی اللہ عنہ نے بھی کیا. لیکن اب دیکھیں کہ ان کی محبت اللہ کی خاطر تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی ان کو ایک ایسی دعا سکھا دی جو ان کے اندر اللہ کی محبت اور مضبوط کرے. تو یہ جیسے حدیث جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کی علامت ہے، یعنی اس طرح اللہ کی خاطر محبت ہوتی کہ انسان ایون اگر محبت کا اظہار بھی کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو کبھی نہیں بھولتا. جو دنیاوی محبت ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو کہے مجھے آپ سے محبت ہے تو بس آپ اسی میں کھو جاتے ہیں، آپ اسی میں خوش ہوتے رہتے ہیں، اور آپ کا سارا دن اسی سوچ میں اچھا اس نے مجھے یہ کہہ دیا آئی لو یو. لیکن یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں، انہوں نے کہا میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف ڈائریکٹ کر دیا کہ پھر کیا کرو یہ بھی کیا کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت ہوتی ہے، اور وہ محبت ہوتی ہے جو قیامت کے دن ہمیں اکٹھا کرے گی. جیسے قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے نا جو اللہ کی خاطر محبت کرنے کی وجہ سے اکٹھے ہوں گے، تو یہ ایسی محبت ہوتی ہے جو آپ کا ایمان بڑھاتی ہے، آپ کے اندر تقویٰ بڑھاتی ہے، آپ عمل میں آگے بڑھتے ہیں. چلیے اس دعا کے پوائنٹس کو دیکھتے ہیں. ربی، ربی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا اپنائیت والا انداز ہے، اور ساتھ ہی اللہ کو اپنا خالق، مالک و مدبر ماننے کا اقرار بھی ہے. ربی، میرے رب. جیسے نا ایک انسان جب کسی کا قرب محسوس کرتا ہے یا ایسے محسوس کرتا ہے کہ یہ ذات ہے جس پہ میں ڈپینڈ کر سکتا ہوں، تبھی ہم اس طرح کا انداز اپناتے ہیں نا، ربی، میرے رب. اور پھر ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ ادب بھی ہے اس میں، یعنی دونوں طرح سے ہے، اپنائیت کے ساتھ ساتھ ادب بھی ہے. اور وہ کیسے کہ رب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اور وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا مدبر ہے. یعنی یا اللہ جو میں تجھ سے مانگنے لگا ہوں یہ سب دینے کا اختیار صرف تیرے ہاتھ میں ہے. یعنی دعا کو جب ربی سے سٹارٹ کیا جاتا ہے نا تو ایک محبت اپنائیت ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کیا ایک اپنی ہمبلنس ظاہر کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ چاہیے، اور تو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، مدبر ہے، تو مجھے یہ عطا فرما دے. آئنی کا مطلب جیسے آن سے نکلا ہے، نستعین بھی اور آئنی کا روٹ ایک ہی ہے، مدد کر میری. اور اسی طرح آئنی میں نا ایک اور بھی ڈکشنری میں اگر آپ یہ ورڈ دیکھیں تو اہتمام کرنے کا بھی مطلب آتا ہے اس میں، یعنی کسی کام کو کرنے کے لیے اہتمام کرنا. تو جب ہم کہتے ہیں نا ربی آئنی تو ہم ایسے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اہتمام سے یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یعنی میں جب تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں، اچھی عبادت کروں، تو میں اس میں خاص قسم کی تیاری کروں، ایک اسپیشل اس کو اوکیزن بناؤں، ایک خاص میری زندگی کا یہ طرز عمل ہو. تو آئینی ایک کوالٹی ہے اصل میں نا جو ہم اپنے لیے مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ میرے اندر یہ خوبی پیدا کر دے اور میری اس میں مدد فرما. خوبصورت الفاظ کے ذریعے ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو عظیم رب ہے، مجھے توفیق دے کہ میں عبادت کا حق ادا کر سکوں، یعنی میری مدد کر. اور آپ دیکھیے کہ بندہ ہر وقت جب اپنے آپ کو ہمبل کرتا رہتا ہے نا اللہ کے آگے، عاجز کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آتی ہے کہ میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، میرے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اب میرا بندہ بن کے مجھے دکھاتا ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اور ہم جو اس سے مانگتے ہیں ہمیں عطا کرتا ہے. پھر ہم پہلی جس بات کی توفیق یا مدد مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ کیا ہے؟ اللہ ذکری کا، کہ تیرا ذکر کروں. ہر انسان کو نا اپنی کمزوریاں پتہ ہوتی ہیں، اپنی ویکنیسز پتہ ہوتی ہیں، اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں بہت کرتا ہے،
لیکن ان باتوں میں زیادہ باتیں اللہ کی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ اس بات کا مستحق ہے کہ ہر وقت اس کا ذکر کیا جائے۔ اللہ سے ذکر کرنے کی توفیق، اس کی مدد مانگی گئی ہے کہ یا اللہ میری باتیں ایسے ہوں کہ ان میں زیادہ تیرا ذکر ہو، تیری بات ہو، تیرے احکامات کی یاد دہانی ہو، اور جو بھولے ہوئے باتیں ان کی ایک ریفریشر ہو، یعنی ہر وقت ہی تیرا ذکر ہو، ہر وقت تیری بات ہو، یعنی ہم دنیا کی بھی بات کریں لیکن اللہ کو بھی یاد رکھیں۔ جیسے آپ دیکھیں نا، مثلا ہم کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے وقت اللہ کو یاد کرنا کیا ہے کہ آپ ساتھ ہی کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں رزق دیا، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی، تیرا شکر ہے ہم سب اکٹھے بیٹھ کے افطاری کر رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں۔ تو اب یہ جب آپ نے کہا نا، آپ نے اللہ کا ذکر کیا، پھر آپ برتن دھو رہے ہیں، آپ کیا کہیں؟ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ہمت دی خود اپنے کام کرنے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کام خود کرتے تھے۔ یعنی ہر موقع پہ انسان کھڑے ہو کے اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کو یاد کرے کہ یہ سب اسی کی وجہ سے ہے، تو یہ ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ پھر آپ دیکھیں شکر کا، شکر گزاری جو ہے وہ ایک ایسی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کے اندر سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ یہ بندے شیطان کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ قلیلا ما تشکرون، اس نے کہا تھا نا کہ کم ہی اس میں سے شکر گزار ہوں گے۔ تو جو انسان شکر کرنے میں، جو ایمان والا شکر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو وہ شیطان کو ناکام کر دیتا ہے، کیونکہ شیطان تو اس کے اندر ناشکری پیدا کر رہا تھا، شیطان تو اس کو پش کر رہا تھا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے کے بجائے کیا کہ میرے پاس یہ بھی نہیں، میرے پاس یہ بھی نہیں، میرے پاس یہ بھی نہیں۔ یا اللہ میری مدد کر کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ یعنی اب دیکھیں شکر گزاری کیا ہوتی ہے کہ انسان کو وہ ساری چیزیں نظر آ جائیں جو اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، یہ شکر گزاری۔ سب سے پہلے تو ہماری نگاہوں میں شکر گزاری ہونی چاہیے، کہ ہمیں وہ بصیرت اللہ تعالیٰ عطا کر دے کہ ہم ہر چیز کو دیکھیں اور ہمیں احساس ہو کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیں ساری وہ چیزیں دکھاتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ وہ کہتے دیکھو تمہارے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، تمہارے پاس یہ بھی نہیں ہے، یہ کتنا پرانا ماڈل ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے۔ اب ایسی باتیں کر کے انسان اور زیادہ اس کے اندر پھر ایک کمپلیکس آتا ہے، وہ پھر پریشان رہتا ہے، وہ پھر دوسروں سے خود کو کمپیئر کرتا ہے، اور یہ چیز اس کے اندر اور ناشکری پیدا کرتی ہے۔ جیسے ایک میں ریسرچ پڑھ رہی تھی کہ اگر آپ روزانہ آدھا گھنٹہ بھی ناشکری کی باتیں کرتے ہیں یا کمپلینس کرتے ہیں تو اس سے آپ کا دماغ سکڑ جاتا ہے۔ یہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی 1996 کی ایک ریسرچ میں انہوں نے یہ بتایا کہ اگر ڈیورنگ دا ڈے ہاف این آور بھی، یعنی 30 منٹس بھی کوئی اگر ناشکری کی باتیں کرتا ہے، کمپلینس کرتا ہے، تو اس کا دماغ سکڑ جاتا ہے، اور خاص طور پر اس کے دماغ کا وہ حصہ سکڑ جاتا ہے جو کہ سیکھنے اور آگے اس کو گرو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ یعنی آپ کی لرننگ ایبلٹی افیکٹ ہوتی ہے کمپلینس کرنے سے۔ بالکل استاذہ نے بھی یہ ریسرچ مینشن کی تھی ایگزیکٹلی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہم جب اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں نا، تو ہم اس لیے بھی شکر کی توفیق مانگ رہے ہیں تاکہ جو ہمارے اعضاء ہیں وہ صحیح فنکشن کریں، صحیح ہم کام کریں۔ پھر اس کے بعد حسن عبادت، ایک خوبصورت عبادت میں کرنے میں میری مدد فرما۔ آپ دیکھیں ہر چیز میں نا اللہ کی مدد آپ مانگ رہے ہیں اس دعا میں۔ یا اللہ ذکر کرنے میری مدد فرما، شکر کرنے میری مدد فرما، خوبصورت عبادت کرنے میری مدد فرما۔ نستعین والا ہی ایک آ رہا ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو نستعین کو آپ کہہ لیں کہ آپ نے ایک پریکٹیکل فارم میں بنا دیا اس دعا کی شکل میں۔ ہم مدد مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تیری توفیق، تیری رحمت اور تیری مدد کے بغیر پتہ بھی نہیں گر سکتا، تو مجھ سے کیسے اعمال ہوں گے، تو مجھے تیری مدد چاہیے۔
جیسے انسان نا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا گڑ گڑا کے اور اپنے آپ کو جیسے ایک جس کو کہتے ہیں اس طرح کر رہا ہے کہ یا اللہ تیری ہیلپ تیری سپورٹ چاہیے، اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکے گا، یعنی ہو تو جائے گا لیکن اچھے طریقے سے نہیں ہوگا، بیکاز نتھنگ از پاسبل وداؤٹ ہز ہیلپ. بالکل. پھر آپ دیکھیں حسن عبادت ایک میں یہ حدیث جبرائیل کی نشاندہی یاد دہانی بھی ہے کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ تم عبادت میں احسان کرو. تو عبادت میں احسان کیا ہوتا ہے؟ حسن کیا ہے عبادت کا؟ کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی حسن عبادت کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ میری رہنمائی کر، میری مدد کر کہ میں بہترین اور خوبصورت عبادت کر سکوں انشاءاللہ جیسی تجھے پسند ہے. چلیے اس کو ڈویژن اس کی دیکھ لیتے ہیں. ربی آئینی، اے میرے رب میری مدد فرما، اللہ ذکری کا تیرا ذکر کرنے کی، و شکری کا اور تیرا شکر کرنے کی، و حسن عبادت اور تیری بہترین عبادت کرنے کی. کہ اے میرے رب میری مدد فرما، تیرا ذکر اور تیرا شکر اور تیری بہترین عبادت کر سکوں. آمین ثم آمین. اور ابن تیمیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ اس دعا کو سجدے میں مانگا کرتے تھے، تو ہم اس دعا کو سجدے میں بھی مانگ سکتے ہیں، تاکہ آپ دیکھیں کہ اگر یہ 3 کوالٹیز ہمارے اندر سٹرونگ ہو گئی نا، کہ ہر وقت اللہ کا ذکر، ہر وقت اللہ کا شکر، اور جو بھی عبادت کریں، عبادت ہر چیز ہے، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ خیرات ہے، نیک اعمال ہیں، قرآن سیکھنا سکھانا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو خوبصورت حسن عبادت ہے یعنی ایسے انداز میں کرنے کی توفیق دے جو کہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے اور دوسروں کا دل خوش ہو جائے اس کو دیکھ کے. چلیں بالکل انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے اس دعا کو سجدے میں بھی مانگیں تاکہ ہمارے اندر یہ صفات مضبوط ہوں. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.